अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान पूरे में देखें तो इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए हुकूमती इक़दामात को दाद तहसीन भी मिल रही है, बड़े अच्छे तरीके से ये अमल जारी भी है। और इसी के साथ साथ आप दुनिया में भी देख रहे हैं, अपने पड़ोसी ममालिक में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या रिज़ल्ट है और हमारे पास क्या है। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमने जो वैक्सीनेशन की, हमने जो अपनी पॉलिसी हुकूमत ने अडॉप्ट की, उसकी पजीराई हो रही है, ना सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में। इसका आप इजहार देख सकते हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया जॉनसन ने जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बात की, पॉलिसी की तारीफ़ की, तो इसी वजह से हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका बड़ा रोल है, हेल्थ मिनिस्टर का, पार्लिमानी सेक्रेटरी का और दीगर तमाम अमले का, उलमा का, मीडिया का, सबको किरदार अदा करना है। और आज हमने इसी इशू पे स्पेशली एक शो करना है और बात करनी है डॉक्टर नौशीन हामिद से। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बहुत वसी तजर्बा है इनका, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारे मामलात को देखा। मैडम बहुत शुक्रिया, आप बहुत बिजी थी लेकिन आपने कौम के लिए, नेशन के लिए वक्त दिया, बहुत मशकूर हैं आपके। मैं शुरू इसी बात से करूँगा कि कोरोना आया, 1.5-2 साल तक हमने इसको बहुत मुश्किल बर्दाश्त की। अब बहुत अच्छा है कि माहौल थोड़ा इजी हो गया, स्कूल खुल गए, मार्केटें खुल गई, आपके वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है। लेटेस्ट पोजीशन क्या है मैम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जो एक तीसरी वेव आई थी और ये पहली दोनों वेव से ज़्यादा ख़तरनाक थी और इसके अंदर जो केसेस थे हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स के, वो पहली दोनों वेव से बहुत ज़्यादा थे। इसलिए सिचुएशन जो थी वो बहुत गंभीर थी और पहली दफ़ा ये हुआ था कि हमें ये फ़िक्र पड़ गई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना मुल्क में हो जाए, जो कि इससे पहले हमने पहली 2 वेव्स में ये ख़तरा महसूस नहीं किया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की मदद से जो पॉलिसीज़ और जो स्ट्रेटजी डिवाइस की गई थी वो कामयाब साबित हुई और हम इस तीसरी वेव को अच्छी तरह से इससे निमटने में कामयाबी हो गई कि वो जो हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो 10% को छू रहा था, वो अब जो पिछले 1 हफ्ते से मैं रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3% से नीचे आ गया है। तो इसका ये मतलब है कि अब हम कंपैरेटिवली एक सेफ पोजीशन में हैं और हॉस्पिटल एडमिशन्स जो हैं उनमें बहुत वाज़े कमी है। जो बेड्स की पोजीशन है इस वक्त, बेड वैकेंसी जो है खाली बेड्स की, और सिचुएशन अब नॉर्मल की तरफ जा रही है क्योंकि हमें बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में दूसरी सर्विसेज को रोकना पड़ा था ताकि हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे कोविड के वार्ड्स और कोविड के पेशेंट्स की तरफ हों। तो वो भी अब दोबारा से वो सर्विसेज जो हैं वो खोल दी गई हैं और हॉस्पिटल्स भी अब अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी बेहतर है हॉस्पिटल्स की और पेशेंट्स की तादाद के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है, आपकी पॉलिसी बेहतर थी, हुकूमत के इक़दामात बहुत अच्छे थे, आपके साथ सब लोगों ने तावन किया, ये भी सब बेहतर था। अब लोग जानना चाहते हैं ये जो अफवाहें होती हैं, ख़ास तौर पे कच्ची आबादियों में हमने देखी, देही इलाकों में देखी, और बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो इन अफवाहों का शिकार होते रहे। अब उसकी क्या पोजीशन है और इस वक्त कितनी किस्म की वैक्सीनेशन जो है वो दस्तयाब है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है, आवाम को ये बात समझनी है कि कोरोना का वजूद है। बहुत से लोग इसके वजूद को डिनाई करते हैं मगर ऐसी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी वबा है जो कि मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 100 सालों में दुनिया में नहीं देखी गई थी। पहली दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में एक इतनी सीरियस वबा आई है। इससे पहले भी वबाएँ आती रही हैं मगर जितने बड़े पैमाने पे, क्योंकि अब दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पहले जब कभी आती थी तो कोई स्पेन में होती थी, कोई यूरोप में होती थी, मगर जिस तरह से इस वबा ने दिनों में पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, और उसकी वजह यही है कि इस वक्त ट्रैवलिंग और एक इतना इंटरकनेक्टिविटी है मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के दरमियान और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कि ये आग की, जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरह से ये वबा जो है ये फैली है। तो इसको हमने सीरियसली लेना है और ये बात समझनी है कि इस वबा को ख़त्म करने का या दुनिया से इसको इरेडिकेट करने का वाहिद रास्ता जो है वो वैक्सीनेशन है।
کیونکہ ویکسینیشن کے علاوہ آپ اس وبا سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنا جانی نقصان ہوا ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوا ہے, امریکہ میں ہوا ہے, یورپ میں ہوا ہے, اٹلی کے, آپ یورپ کے ممالک دیکھ لیں, اٹلی میں, اسپین میں, یہ ہم ان کو, یہ ملک ہیں جن میں ہم سمجھتے تھے کہ ہیلتھ کیئر سسٹمز بہت سٹرونگ ہیں, مگر وہاں پر سب سے زیادہ نقصان دیکھا گیا. تو اب اس کا واحد علاج جو ہمارے پاس ہے وہ ویکسینیشن ہے. اگر ہم اپنی دنیا کی جو WHO کے مطابق اگر ہم 75% آبادی کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تبھی ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. تو اس لیے اس وقت ویکسینیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ ویکسینیشن جو ہے یہ گو کہ عام طور پہ جب بھی دنیا میں کوئی ویکسین ڈیولپ ہوئی ہے تو وہ 10 سے 12 سال کا عمل ہوتا ہے. یہ ویکسینیشن 1 سال سے کم عرصے کے اندر بنائی گئی ہے اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کی گئی ہیں. اس کے بڑے ایکسٹینسو قسم کے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں, اس کی بہت زیادہ اسٹڈی کی گئی ہے اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں یہ ایک سیف ویکسین بنانے میں دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس اس وبا کا حل موجود ہے. میڈم 21 کروڑ کا ملک ہے ہمارا, اگر ہم اسی کو دیکھیں, اپنی ویکسینیشن کی جو مقدار کو دیکھیں, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ یہ کم نہ ہو جائے, ہمیں ویکسینیشن تک پہنچنے کا موقع ملے, آکسیجن کا, ساری چیزوں کا, تو یہ سٹاک ہمارے پاس موجود ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. شروع میں دیکھیں ویکسین جو تھی چونکہ دنیا میں اس کی ایک دم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی تھی اور جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں انہوں نے فنڈنگ کی تھی, جو ویکسین پروڈیوسنگ اینٹیٹیز تھیں جہاں پر سندھ کے دشمنوں کو بے نقاب کرتا ہے اسمبلی میں اور گراؤنڈ پر جا کر. آج ڈاکو آزاد ہیں. جن لوگوں نے کندکوٹ کشمور میں پولیس والوں کو شہید کیا اور PPC کے اوپر ڈانس کی ویڈیوز جاری کی, وہ ڈاکو آزاد ہیں. حلیم عادل عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے. جنہوں نے 9 لوگوں کو قتل کیا کندکوٹ میں, وہ ڈاکو آزاد ہیں. حلیم عادل اپنے وکلا کے سمیت کل بلیر میں تھا, آج یہاں ہوں, پرسوں گھوٹکی میں ہوں گا. پیپلز پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو یہ کر رہے ہیں, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جتنے کلین شیو ہو جائیں, یہ جتنے بھی مسٹر کلین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, یہ مسٹر کلین نہیں ہے, دے آر جسٹ مسٹر کلین شیو. یہ مسٹر کلین کوئی نہیں ہے. ان کا سعید غنی ہو, بلاول زرداری ہو, دے آر جسٹ کلین شیوز. اور دوسرے بات میں کہنا چاہوں گا, گزشتہ روز بلاول زرداری نے بڑی غیر اخلاقی, غیر جمہوری حرکت کی کہ پہلے وہ تقریر میں کہتے رہے کہ جی ہماری تقریر سنو, ہم آپ کی تقریر سنیں گے. اپنی اخلاق سے گری ہوئی تقریر کر کے جیسے ہی حماد اظہر صاحب آئے وہ چلے گئے. اس کے بعد جاتے جاتے بلال صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں گدھے بڑھ گئے, اور انہیں کوئی نظر نہیں آتا, گدھے بڑھ گئے, گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. ایشو یہ ہے بلاول صاحب جن لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوتے ہیں, بلاول صاحب کے نزدیک سندھ کے چیف منسٹر, سندھ کی کیبنٹ, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چاروں طرف سے جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوتا سارے ہی گدھے ہیں. اس لیے کہ جو حشر کرتی ہے کوئی ذی شعور جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو, وہ سندھ کی, اپنے صوبے کی اتنی تباہی نہیں کر سکتا. تو بلاول صاحب ادھر دیکھتے ہیں ایک گدھا, ادھر دیکھتے ہیں ایک اور گدھا, سامنے دیکھتے ہیں ایک اور گدھا. تو ان کے وزراء کی جو پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ ان میں وہ تمام خاصیتیں پائی جاتی ہیں سوائے گدھے کی ایک خاصیت کے. بے وقوفی والی خاصیتیں گدھوں کی پائی جاتی ہیں لیکن شرافت والی نہیں, معصوم نہیں. گدھا تو بیچارہ مسکین معصوم بھی ہے, یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. دوسری بات, بلاول صاحب اگر تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو اصل تعداد کا تو اضافہ سندھ میں کتوں کا اضافہ ہوا ہے. گدھا تو پھر بیچارہ بے ضرر ہے. سندھ میں, آپ کے سندھ میں جس میں آپ کی حکومت ہے, اس میں کتوں کا اضافہ ہوا ہے. 13 سال میں سندھ کے کتے لوگوں کو ادھیڑ گئے, لوگوں کو کھا گئے اور اس کے بعد علاج بھی نہ ملا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سندھ کے باہر نکلے ہوتے, اگر آپ گاڑیوں سے اترے ہوتے, اگر آپ AC سے باہر نکلے ہوتے تو آپ کو پتہ چلا ہوتا کہ سندھ پہ کتوں کا راج ہے. سندھ میں ججز کہتے ہیں کہ کتوں نے سندھ کو کھا لیا اور اس کے بعد اس جج کو آپ کہتے ہیں کہ ہم بم دھماکے سے اڑا دیں گے آپ کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی انشاءاللہ بجٹ سیشن جا رہا ہے,
یہ سندھ دشمن بجٹ جو ہے اس کو منعقد کریں گے. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں منشیات کے خلاف ہم نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے. پورے صوبے میں منشیات ایک ٹریڈ بن چکا ہے, ایک کاروبار بن چکا ہے. پولیس اور سندھ حکومت کی سرپرستی میں بڑی منشیات تو اپنی جگہ, ہیروئن, چرس, افیون, آج کل یہ مین پوری, گٹکا, گانجا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, وہ تمام جو ہے وہ ایک ٹریڈ کے طور پہ بھتے لے کر کیا جا رہا ہے. منشیات فروشوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ڈاکوؤں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, چوروں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہ نیب زدگان سندھ حکومت سب بیل کے اوپر ہیں, اور حلیم عادل شیخ اور ہمارے یہ ساتھی, یہ تحریک انصاف کے میرے ساتھی, یہ تمام کورٹوں کی حاضریاں لگا رہے ہیں. یہ ہے پیپلز پارٹی کا مکرو نان ڈیموکریٹک چہرہ. تھینک یو سر. رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلاول زرداری کے مشیر عقل سے عاری لوگ ہیں. سندھ کی تباہی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے اور صحت کے شعبے کی انتہائی خستہ حالت ہے. سندھ دشمن بجٹ کو بے نقاب کریں گے اور صوبے سے منشیات کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. یہ تھی PTV تازہ ترین. دنیا جھکتی ہے جب آپ میں جذبہ ہو. دنیا سلام کرتی ہے جب آپ میں صلاحیت ہو. دنیا مانتی ہے جب آپ مشکل سے لڑ جاتے ہو. پاک سرزمین کے رکھوالوں کی یہی شان پاک سرزمین کے بسنے والوں کا مان ہے. 12 جانباز ٹیمیں, 60 طویل اور کٹن گھنٹے, 30 کلومیٹر دشمن جیسے علاقے میں, ہر لمحہ نئے چیلنجز, ہر پل پہلے سے مشکل تر. کس کی ہوگی جیت؟ کون کرے گا گولڈ اپنے نام؟ 60 hours to glory. یہ ویکسینیشن 1 سال سے کم عرصے کے اندر بنائی گئی ہے اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کی گئی ہیں. اس کے بڑے ایکسٹینسو قسم کے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں. اس کی بہت زیادہ اسٹڈی کی گئی ہے اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں یہ ایک سیف ویکسین بنانے میں دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور اب یہ ہمارے پاس اس وبا کا حل موجود ہے. میڈم 21 کروڑ کا ملک ہے ہمارا. اگر ہم اسی کو دیکھیں, اپنی ویکسینیشن کی جو مقدار کو دیکھیں, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ یہ کم نہ ہو جائے, ہمیں ویکسینیشن تک پہنچنے کا موقع ملے, آکسیجن کا, ساری چیزوں کا, تو یہ سٹاک ہمارے پاس موجود ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. شروع میں دیکھیں ویکسین جو تھی, چونکہ دنیا میں اس کی ایک دم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی تھی, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں انہوں نے فنڈنگ کی تھی, جو ویکسین پروڈیوسنگ اینٹیٹیز تھیں جہاں پر یہ ویکسین, جن کمپنیز نے ان کے ٹرائل شروع کیے تھے, تو اس لیے جب یہ ویکسین بنی ہے تو سب سے پہلے ان ڈیولپڈ کنٹریز کو تھوڑی سی پرائرٹی ملی تھی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کو اس کو لینے میں تھوڑا سا ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑی, اور ایک تھوڑا سا ویٹ انیشل مہینے میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی ویکسین پروڈیوسنگ کنٹری ہے, 80% ویکسینز وہاں بنتی ہیں, مگر اس کے باوجود وہاں پر ویکسین کا عمل شروع ہونے میں اور پاکستان کے ویکسین کا عمل شروع ہونے میں صرف 3 ہفتے کا فرق تھا. پاکستان کے پاس ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ 21 کروڑ کی آبادی ہے, مگر اس میں سے آدھی آبادی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی ہے, اور دنیا میں ابھی جو کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے اندر 18 سال سے جو بڑی عمر کی پاپولیشن ہے, بیسکلی پہلے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ان کو ہم نے کرنے, اور وہ تقریباً ہماری 10 کروڑ کے قریب وہ آبادی ہے. اس میں سے اگر ہم 70% آبادی کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں تو ہم پھر وہ جو ہرڈ امیونٹی اچیو کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی 70% آبادی ویکسینیٹ ہو جائے تو اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کافی حد تک رک جاتے ہیں.
تو وہ ہمارا 7 کروڑ کا ٹارگٹ ہے 2021 کے دسمبر تک، اور اس کے لیے حکومت نے تمام جو آپشنز ہیں، تمام ایونیوز جو ہیں وہ ہم نے اوپن رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت 4-5 مختلف قسم کی ویکسینز پاکستان میں موجود ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو لیٹسٹ میرے پاس ڈیٹا ہے اس میں یہ کہ تقریباً 1 کروڑ اور 44 لاکھ جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں ڈوزز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے وہ مقدار بھی بتا دی، لیکن ایک جو بات چل رہی ہے لوگوں کے درمیان میں کہ جی یہ برطانیہ کی ویکسین ہے، یہ چائنا کی ویکسین ہے، یہ امریکہ کی، تو ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا، سب سے زیادہ وہ متاثر ہوا، وہاں پہ اموات زیادہ ہوئی. تو یہاں پہ ہمارے پاس کون کون سے ملک کی ویکسین اور ہماری انوائرمنٹ کے مطابق، ہمارے ماحول کے مطابق وہ ویکسین کون سی ہے جو زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ویکسین بھی اویلیبل ہے اور جو بھی لگ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی ویکسینز یوز ہو رہی ہیں اس کو ہماری ایک شروع میں ہی ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس نے تمام ویکسین کے جو کلینکل ٹرائلز تھے اور اس کی پروڈکشن کو بہت کلوزلی فالو کیا تھا. اور یہ بالکل ہمارے منسٹری کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ ویکسین کی سیفٹی پہ اور اس کی ایفیکیسی کے اوپر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جو بیسٹ ویکسین اویلیبل ہوگی ہم نے وہ پروکیور کرنی ہے. اور اس کے اندر جو ویکسین استعمال ہوئی ہے سب سے زیادہ پاکستان میں سائنو فارم کی ویکسین، وہ آپ دیکھیں کہ تمام عرب ممالک میں جو یونائٹڈ ایمریٹس ہے وہاں پر یہ ویکسین استعمال ہوئی ہے، بحرین میں یہ ہوئی ہے، چائنا میں ہوئی ہے. اس کامیاب ویکسین ہے اور اس کے اچھے ریزلٹس ہیں جس کو WHO نے ریکگنائز کر لیا ہے. مگر اس وقت سب سے بڑی جو ہمارے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ اب پاکستان اپنی ویکسین جو ہے وہ خود بھی بنا رہا ہے. کانسنٹریٹ ہم چائنا سے لے رہے ہیں، وہ کینسینو بایو کی ویکسین ہے جو کہ ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے، اور یہ وہ ویکسین ہے جس کو پاکستان میں جس کے ٹرائلز ہوئے تھے وہ اب NIH اسلام آباد میں بن رہی ہے. اس کی پہلی کھیپ جو ہے وہ 1,20,000 ڈوزز کی بن کے وہ اب استعمال ہونی شروع ہو رہی ہے. اس کی باقاعدہ لانچنگ کی گئی تھی. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان اس ویکسین میں خود کفیل ہو جائے گا اور اگلے مہینے سے ہم 30 لاکھ ڈوزز پر منتھ بنانے کی کیپیسٹی اچیو کریں. میڈم ایک اور چیز ہم نے دیکھی، ہم نے جو ہے نا ماسز میں جا کے پروگرام کیے، لوگوں سے ملے اور ان کی رائے کو بھی ہم نے پروگراموں میں شامل کیا. ایک جو شکایت ہم نے دیکھی لوگوں کی وہ ایک کہ ہم سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، میڈل ایسٹ میں جانا چاہتے ہیں، ہماری عمر 40 سے کم ہے، ہماری ویکسین یہاں پہ نہیں ہے. اب کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں ویکسین ساری ایکولی افیکٹو ہیں، مگر جس طرح دنیا میں ایک پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے کہ کنٹریز ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، یہ صرف وہ ایشو ہے، ورنہ ویکسین سب افیکٹو ہیں. پر بہرحال چونکہ سعودی عربیہ اور باہر کے ممالک جو ہیں وہ چائنیز ویکسین کو بہت سے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسٹرازینیکا پاکستان میں موجود تھی اور وہ ان لوگوں کے اوپر ان کو دی گئی ہے، مگر اس کا ایک ایشو یہ تھا کہ وہ 40 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے اب فائزر کی ویکسین جو ہے جو کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے اور ٹریولرز کے لیے خاص طور پہ، تو وہ پاکستان پہنچ گئی ہے، ان کی 1 لاکھ ڈوزز، اور آنے والے دنوں میں مزید اس کی ڈوزز آ رہی ہیں. تو اس وقت پالیسی یہی رکھی گئی ہے کہ فائزر کی ویکسین جو ہے وہ ہم جنہوں نے ٹریول کرنا ہے ان کے لیے استعمال کی جائے گی. وہ اگر اپنے پراپر ڈاکیومنٹس، ٹریولنگ ڈاکیومنٹس اور وہ سب پرووائڈ کر دیں گے تو ان کو وہ ویکسین لگ جائے گی، جس سے باہر جانے والوں کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی کہ کوئی بھی اس طرح کا بڑا پروجیکٹ جب آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ تو ایک پورا ملکی لیول پہ بین الاقوامی سطح پہ یہ چیز آئی، فنڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے فنڈنگ جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس پروگرام کے لیے بجٹ بھی آ رہا ہے اور یہ چیزیں تسلی بخش ہیں. جی بالکل، اس چیز کے بارے میں بالکل آپ سب کو اشور کراتی ہوں کہ حکومت نے ویکسین کے معاملے میں بجٹ میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کمی نہیں رکھی ہے، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ دے گا. جس وقت انیشیلی کووڈ آیا تھا تو پہلے فیز میں ہی $150 ملین جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیے تھی ویکسین کی پرچیز کے لیے، اور اب مزید پچھلے دنوں میں مزید بجٹ اس کے لیے رکھا گیا، اس لیے ویکسین کی پرچیز جو ہے فنڈز کی شارٹیج کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پائپ لائن میں یہ سارے معاہدے اور سارے پرچیز کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، مگر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنسائنمنٹس میں ہی آئے گی. اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو سٹوریج
کہ دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ جتنی آئے گی وہ یوٹیلائز ہو جائے, اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو کچھ مہینوں کے اندر اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, اس لیے ہم بہت زیادہ ویکسین اکٹھی نہیں منگا سکتے, اتنی ویکسین آتی جائے گی جتنی لوگوں کو لگتی جائے گی اور پیچھے سے دوسری کنسائنمنٹس آئیں گی. بالکل, ایک تو ویکسینیشن کی آپ نے بات کر دی میڈم, دوسرا یہ ہے کہ وفاق کے اندر آپ نے مختلف جگہوں پہ سنٹر بنائے, کچھ ان کی تعداد کے بارے میں, اور دوسرا جو صوبائی لیول پہ آپ کے سنٹر ہیں کچھ اس کی تعداد کا, جو اس کا بھی پروسیس آپ بتا سکیں گے؟ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 1700 کے قریب ویکسینیشن سینٹرز چھوٹی بڑی جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک ٹارگٹ تھا, ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ ویکسین کو آپ نے, مگر اس کے اندر جو ہمارا EPI ہے, جو ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن, جس کے ذریعے بچوں کو ویکسینز لگتی ہیں, جو اسینشل ویکسینز ہوتی ہیں بچوں کی, اس نیٹ ورک کو یوز کیا گیا کیونکہ ان کے ذریعے ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹ کرنے جو پورا میکنزم تھا, پوری ایک چین تھی کولڈ, وہ اویلیبل تھی, اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور اس کو یوٹیلائز کیا گیا, اس لیے وہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود تھا, اس کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی ضرورت تھی اور تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ ہم نے ویکسین کے یہاں پہنچنے سے بہت پہلے ہم نے اپنا یہ سارا ہوم ورک کر لیا تھا. میڈم, جب نیشن کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو منسٹری اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے, والنٹیئر کرتے ہیں, آپ کے تو ٹائیگر فورس بھی ایک ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, لیکن میڈیا کا, علماء کا, اور مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کا اپنا کردار ہے, ان کا کوآپریشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں میڈیا نے بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور جتنے پروگرامز میرا خیال ہے کووڈ کے اوپر ہوئے ہیں اور اس کی اویئرنیس کے لیے میڈیا کے ڈیفرنٹ چینلز نے, سب نے جتنا رول پلے کیا اس نے ایک بڑا پازیٹیو میسج جو ہے پورے ملک میں دیا گیا ہے کہ یہ اس وبا کی جو سیریسنیس تھی اور اس کے لیے جو SOPs تھے اس کے اوپر میڈیا نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ویکسینیشن کے عمل کو بھی انکریج کرنے کے لیے میڈیا سے بہت اچھے میسیجز جا رہے ہیں. میڈم, اس میں میڈیا اپنا کردار کرے, علماء کا آپ نے خود بتایا, ایک حکومت ہے جو عمران خان کی قیادت میں آپ لوگ موجود ہیں, آپ اقدامات کریں, دوسری ایک اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک متوازی حکومت ہوتی ہے, اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پالیٹکس بدقسمتی سے ہم ہر جگہ کرتے ہیں, ان کا کوآپریشن ہے اس میں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان کی طرف سے بھی میسیجز جانے چاہیے ویکسینیشن کے لیے, وہ اتنے ایفیکٹو ان کی طرف سے ہمیں انپٹ نہیں مل رہا ہے, مگر بہرحال جس طرح سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر وہ اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے ویکسینیٹ کریں, مگر زیادہ کوآپریشن کی میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے, اور جو NCOC کی طرف سے سفارشات جاتی ہیں صوبوں کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو صوبائی حکومتیں جو کہ ہماری حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, دوسری پارٹیز کی حکومتیں ہیں, ان کو ان سفارشات کو سیریسلی لینا چاہیے اور ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. میڈم یہ دیکھیں, ہم سینیٹائزر کو اور اس کو ماسک کو, یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ اب اسکولوں میں بھی بچوں کی آمد شروع ہو گئی, آپ کی مارکیٹیں کھول رہی ہیں, تو ہم آنے والے کچھ وقت میں یہ دیکھ سکیں گے کہ اوورآل ہر جگہ پہ آزادی سے پارکوں میں لوگ جا سکیں گے, اور یہ جو ابھی تھوڑی بہت پابندی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. جی دیکھیں, دنیا میں جن ممالک کے اندر ویکسینیشن ایک خاص حد تک انہوں نے اپنی کر لی ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ ماسک کا استعمال اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں, جو SOPs ہیں, اس میں نرمی کر دی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا ملک بھی اس نمبرز پہ پہنچ جائے گا کہ جو کہ ایک سیف نمبرز ہیں, تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ SOPs میں کچھ ریلیکسیشن کی گئی ہے, جس طرح سے سکولز کھل گئے ہیں, مارکیٹ پلیسز میں بھی ٹائمنگز جو ہیں ان کو بڑھانے کی اجازت دے دی ہے, آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت دے دی ہے, آؤٹ ڈور شادیوں کی اجازت دے دی ہے, پنجاب میں جیسے مختلف مزارات جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ وبا میں ایک واضح کمی ہمیں نظر آئی ہے. تو کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ لاک ڈاؤنز ہوں اور معیشت کا پہیہ رکے. جب بہت زیادہ بحالت مجبوری, جب ہمیں لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے انسانی جان جو ہے وہ معیشت سے اوپر ہے, تو پھر ہمیں کچھ اقدامات ایسے کرنے پڑتے ہیں, مگر حکومت کی فرسٹ چوائس یہی ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ چلتا رہے.
ایک हमने देखा कि इस पे इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों ने इस पे बातचीत भी की, आने वाले वक्त को भी तो सामने रखा। पाकिस्तान के लिए भी तो एक ऐसी पॉलिसी अब बनानी होगी कि आने वाले वक्त में जिस तरह हम पोलियो की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो कोई लहर आती है तो उसके लिए हमारे पास पहले से दिफा मौजूद हो, उस पे भी काम हो रहा है। जी, उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत में जो सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे पास इस तरह की वबा को निमटने के लिए कोई अदारा मौजूद नहीं था। NIH जो है उसने जब ये वबा आई है तो सिर्फ एक लेबॉरेटरी हमारे पास मौजूद थी NIH में, जहाँ पर कोविड की टेस्टिंग होती थी। आज उसका पूरा दायराकार 150 के करीब लेबॉरेटरीज पूरे मुल्क में काम कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसके टेस्ट के लिए। तो अभी असेंबली में हम लोगों ने एक बिल टेबल किया है, ऑपोजिशन हमारे साथ सपोर्ट करेगी और हम उस बिल को पास कराएंगे। वो NIH की रीऑर्गेनाइजेशन का बिल है, जिसके अंदर पहली दफ़ा CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो कि पूरे अमेरिका में और पूरे डेवलप्ड नेशंस में एक अदारा मौजूद होता है हर मुल्क में इस किस्म की पेंडेमिक्स और मुख्तलिफ वबाओं को कंट्रोल करने के लिए, जो पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं था। दुनिया में इस किस्म की मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो दफ्तन फ़वक्तन सर उठाएंगी और उसके लिए एक मरबूत निज़ाम जो है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल लेजिस्लेशन हो रही है और इस किस्म के अदारे बनाए जा रहे हैं जिनसे इन वबाओं को निमटने के लिए जिनमें कैपेसिटी हो। मैडम, एक और चीज़ हमने देखी कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट अच्छी हो, आपके पास माहौल बेहतर हो, पानी जो है आपको साफ पीने का मिले, ये चीज़ें भी तो अभी आपने इस पे बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की आपकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब उसमें, मलक अमीन असलम, जरताज गुल, ये सब लोगों ने किया। तो अगर हमें इस माहौल को बेहतर रखना है, बीमारियों से बचना है, वबाई अमराज से बचना है, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस कोई हेल्थ मिनिस्ट्री भी सोच रही है? देखिए जी, हेल्थ मिनिस्ट्री तो बिल्कुल इस वक्त खाली इन्वायरमेंट नहीं बल्कि इसके साथ साथ न्यूट्रिशन जो होती है, कि जिस तरह से हमारे 40% बच्चे जो हैं इस वक्त वो मेल नरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं। तो जब हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन की कमी होगी तब भी ये वबाएं और बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा असर करती हैं। एक तरफ इन्वायरमेंट का साफ़ सुथरा होना, साफ़ पीने का पानी, और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन भी। तो इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा PC1 पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 320 बिलियन का PC1 जो है इस हुकूमत ने अप्रूव किया है और इंशाल्लाह उसकी जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, जिससे घर घर जाके जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं और जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। और साइड बाय साइड बिल्कुल साफ़ पीने के पानी के ऊपर भी काम हो रहा है और दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, वो इस हुकूमत की प्रायोरिटी हैं। बहुत अच्छे काम किए आपकी हुकूमत ने, और इसमें ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम को देखें, पनाहगाहें बनाई, गरीब के लिए खाने का बंदोबस्त किया। और जब ये लहर आई, ये बीमारी आई, ये वायरस आया, तो लोगों को माली इमदाद भी दी गई। तो आपकी मिनिस्ट्री भी तो इस तरह के एक एंगल कर सकती है कि कच्ची आबादियाँ जहाँ पे लोग जो गरीब हैं उनके लिए को हेल्थ के जो है खसूसी तौर पे प्रोग्राम शुरू करें, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, वायरस का शिकार हो जाते हैं, हॉस्पिटलों की तरफ नहीं आते, और हेल्थ कार्ड उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मज़ीद इसमें बेहतरी क्या है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि सेहत की सहूलत जो है वो आवाम तक पहुंचे। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनका विजन था कि हर शहरी को जो है वो अच्छी सेहत की सहूलत मिले, हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया। शुरू में ये दिया गया था जो गुर्बत की लकीर से नीचे जो पॉपुलेशन थी उनको दिया गया था, पर अब प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अब ये पूरी पॉपुलेशन को इसको यूनिवर्सल किया जा रहा है। KP में ये ऑलरेडी यूनिवर्सल हो गया, वहाँ की तमाम फैमिलीज को ये मिल गया। AJK में, GB में इसको यूनिवर्सल किया जा रहा है, इस्लामाबाद में इसको यूनिवर्सल किया जा रहा है, और इसी तरह पंजाब में जो है ये अभी 2 डिविजन्स जो हैं, साहिवाल डिवीजन और DG खान का डिवीजन जो है जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनको ये ऑलरेडी शुरू हो गया है और दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में भी ये यूनिवर्सल कर दिया जाएगा। तो इसके जरिए मयारी सेहत की सहूलत। मैडम, आपके पास मज़ीद हम कोशिश करेंगे फिर किसी वक्त आप पास आएँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इशू बहुत बड़ा है, फिर भी बात होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले एक मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि उसको वो उस मैसेज के मुताबिक अमल करें। क्या मैसेज होगा आपका आवाम के नाम पे? जी देखिए, इस वक्त हमारे वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है
وہ یہی ہے کہ لوگ سامنے آئیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن سے بالکل نہ گھبرائیں، یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے اور اس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، ان کی زندگیاں بھی بچا سکیں گے. تو اس لیے میری سب سے درخواست یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنے آپ کو، کیونکہ حکومت نے بالکل فری آف کاسٹ یہ ویکسین پرووائڈ کی ہے اور بہت سمپل پروسیجر ہے. آپ نے صرف کسی بھی سینٹر پہ جانا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو اپنا ID کارڈ دکھانا ہے اور آپ کو ویکسین لگ جائے گی. یہ ایک قومی فریضہ بھی ہے اور قومی خدمت بھی ہے. میڈم بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے اس پورے پروگرام کو دیکھا. یقیناً آپ اپنے عزیزوں تک یہ سارے میسیج پہنچائیں گے. یہ ماسک اگر اس کی قیمت دیکھیں تو یہ 10 روپے میں مل جاتا ہے. اگر آپ مختلف یونٹس دیکھیں، ہاسپٹل دیکھیں، وہاں پہ آپ کو مفت بھی ملتا ہے اور یہ آپ کی انتہائی قیمتی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے یہ ضرور استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے، اپنے بزرگوں کو خود لے کے جانا ہے اور اس کے لیے حکومت کے اقدامات بہت بہتر ہیں، کیونکہ آپ ایک صحت مند پاکستان اگر چاہتے ہیں تو اس میں علماء کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ آپ کو بھی کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ ایک خوبصورت پاکستان، ایک پڑھا لکھا پاکستان، ایک صحت مند پاکستان، وہ قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان اور عمران خان کا پاکستان اسی شکل میں بنے گا جب سب لوگ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. اگر آپ نے کل نہیں کیا تو آج سے عہد کریں کہ ویکسینیشن کے عمل میں شریک ہونا ہے اور پاکستان کو صحت مند بنانا ہے. میری آواز پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک مؤثر آواز ہے. آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور خوبصورت پاکستان بنائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.